इलेक्शन वकला के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कल बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि फैसला सुनाने के वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुझे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अच्छी तरह से मनवाना आता है। क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं? क्या आप बायकाट नहीं कर रहे थे? इलेक्शन मुलतवी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से इस्तफसार। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफ्फुजात हैं। हमने अदालती फैसले का बायकाट नहीं किया। आप बायकाट करके दलाइल देने आ गए। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पर मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख ने कहा, अदालती कार्रवाई का बायकाट नहीं किया, हमें बेंच पर तहफ्फुजात हैं। इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। अदालत जमीनी हकाइक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। 2 जजिस के इख्तिलाफात की तफसीलात सामने आ चुकी है। 2 जजिस ने पहले दिन दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल ऑर्डर का रद्द करार देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में लिखा कि चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। आपको सीनियर अफसर के तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी का इदराक होना चाहिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा का मुतालबा। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए और खुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल न करें तो फैसला पूरी कौम को कबूल होगा। इत्तेहादी जमातों के इजलास में मौजूदा बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बायकाट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। मौजूदा बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। बेंच में शामिल एक जज पर संगीन इल्जामात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। हमने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला है। हालात गंभीर है लेकिन हमारी नीयत साफ है। हालात बेहतर होंगे। IMF ने वफा की हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। IMF की पेश की तमाम शराइत मान ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान की साख दाव पर लगा दी। इमरान खान ने सख्त तरीन शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए। इमरान खान ने पाकिस्तान को माशी दलदल में फंसा दिया। इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा, अदम इत्मीनान का इजहार करने के बावजूद बेंच मामलात को आगे लेकर गया। मुतवक्का फैसले को तारीख से सफ़ात पर लिखेगी। चीफ जस्टिस पहले अपने घर को तय करें। पहले अपने घर को तो देखें, वहां से उठने वाली आवाजों को तो सुने। आज हम अपनी आईनी तारीख के फैसला को मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम तुर्की के नक्शे कदम पर चलें या फिर मियामार बन जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का इलेक्शन इल्तवा केस से इज़हार ख्याल। कहा, IMF कानून, जमहूरियत या करप्ट माफिया, हर फर्द को इनमें से एक का इंतखाब करना होगा। जंगल का कानून या फस्तायत, फैसला अब आवाम के हाथ में है।
اب عمران خان کے لیے فیصلہ دینا مشکل ہوگا. یہ 2018 نہیں، اب لاڈنے کی جانب اور ترازو کا ایک طرف جھکاؤ نہیں ہوگا. اس پر رد عمل آئے گا. مریم نواز کا عمران خان کے بیان پر رد عمل. کہا تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے بھی کرپٹ. یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب ہونا نہیں. نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کار نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے وہی الیکشن کروانے کی کوشش میں ہیں. سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن کی لارج کنونشن سے خطاب. کہا 90 دن میں انتخابات آئین کا تقاضا ہے. 1971 میں یحییٰ خان نے جب الیکشن مؤخر کیے تو بنگلہ دیش سے بنا ملک ٹوٹ گیا. پہلی بار دیکھ رہے ہیں آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. حکومت زبردستی کر رہی ہے. پوری قوم اور وکلاء اپنے چیف جسٹس امنتا بندیال کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سپریم کورٹ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے. ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سپریم کورٹ کی اہمیت کو کم کرنے پر تلا ہوا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو انصاف کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے دروازے پر ہے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو. کہا آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہاد جانشین آئین توڑ رہا ہے. بھٹو اور زرداری کی پیپلز پارٹی کا یہی فرق ہے. پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے. اٹارنی جنرل پروفیشنل لائر ہیں. حکومت نے انہیں پھنسا دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ جو انکار کر چکے وہ فل کورٹ میں کیسے بیٹھیں گے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. بولے سیکرٹری دفاع اور مالیات نے رپورٹ پیش کی. ملک ڈوب چکا. کسی بھی حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آج کے بیانات بدنیتی پر مبنی ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا. آج مجھے آئین و قانون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت نے حسب دستور کمپنی کی مشہوری کے لیے اعلامیہ جاری کیا. 13 جماعتوں کے اعلامیے کے ہر خلاف آج عدالت میں پیش ہوئے. حمود الزمان کو آج عدالت نے سنا. ایف سی پولیس اور رینجرز ڈیوٹی دینے کے لیے موجود ہے. سپریم کورٹ آئین و قانون کو ذبح ہونے سے بچا سکتا ہے. مہنگائی کے سائے عوام پر حکومت مہربان. وفاق اور پنجاب حکومت کا رمضان مبارک میں 53 ارب روپے کا فری آٹا مہیا کرنے کا فیصلہ. تفصیلات کے مطابق 1 کروڑ 58 لاکھ مستحق خاندانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کے بعد پنجاب کے 1 کروڑ 60 لاکھ مزید خاندانوں کو بھی مفت آٹا مہیا کیا جائے گا. ایسے تمام خاندان جن کی ماہانہ آمدن 60,000 سے کم ہے ان خاندانوں میں مفت آٹا تقسیم کیا جائے گا. فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس نے شمالی مغربی سرحدوں پر اپنی فوج مضبوط کرنے کا اعلان کر دیا. روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ روس مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرے گا. بتایا جاتا ہے کہ فن لینڈ کی نیٹو میں متوقع شمولیت کے جواب میں روس نے یہ اقدام کیا ہے. جبکہ دوسری جانب نیٹو سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ فن لینڈ منگل کو نیٹو کا رکن بن جائے گا. ایک شخص سچ بول رہا ہے مگر پی سی بی کی نئی رجیم اسے سزا دے کر منہ بند کروانا چاہتی ہے. قومی ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر راشد لطیف شاداب خان کے حق میں بول پڑے. کہا سچ بولنے پر شاداب کو اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ کرکٹ چھوڑ کر نفسیاتی مریض بن جائے. پاکستان کے 90% کھلاڑی کرکٹ بورڈ کے رویے کی وجہ سے نفسیاتی ہو کر کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں. لاہور
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات سے وقفے سے موسلادھار بارش جاری، متعدد علاقوں میں بارش ہوتے ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شدید بارش کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو منگل کو کسی بھی وقت سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ فیصلہ سنانے کے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں آج سماعت کے موقع پر سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا اور سپریم کورٹ میں انہی افراد کو داخلے کی اجازت تھی جن کے مقدمات زیر سماعت تھے۔ سماعت کے آغاز سے قبل اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ مقدمہ نہ سنے۔ اٹارنی جنرل کی 7 صفحات پر مشتمل متفرق درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن از خود نوٹس کیس نہ سننے والے ججز پر مشتمل عدالتی بینچ بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کیس کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا آپ بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے؟ وکیل پیپلز پارٹی فاروق ایس نائک نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ مشاورت کر کے ہمیں بتائیں، ہمیں تحریری طور پر بتائیں کہ اگر بائیکاٹ نہیں کیا تو بھی بتائیں۔ اخبارات میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا اجلاس منعقد ہوا ہے، 48 گھنٹوں میں قومی پریس میں بائیکاٹ کا اعلان چل رہا ہے۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں تو ہمیں بتائیں، آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں تو آپ دلائل کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر اعلامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سن لیتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ وکالت نامہ دینے والوں نے ہی اس بینچ پر عدم اعتماد کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو سن لیتے ہیں، سیاسی جماعتوں نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا تو تحریری طور پر بتائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے درخواستوں کو مسترد کیا، جسٹس اطہر من اللہ نے درخواستوں کو مسترد نہیں کیا۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے سے اتفاق کیا تھا۔ 9 رکنی لارجر بینچ نے 2 دن کیس کی سماعت کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز نے 27 فروری کے آرڈر میں بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ مجھے بھجوایا، ہمیں کوئی فیصلہ بتائیں جس میں چیف جسٹس کو نیا بینچ بنانے سے روکا گیا ہو۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ پشاور کا کیس ہے جس میں چیف جسٹس کو مرضی کے بینچ سے روکا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پشاور کیس کا حکم آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ 1988 میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے۔ عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن ملتوی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مجھے سپریم کورٹ کا حکم اچھی طرح منوانا آتا ہے۔ سماعت شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایس نائک روسٹم پر آئے اور استدعا کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کیس کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا آپ بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے؟ فاروق ایس نائک نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ مشاورت کر کے ہمیں تحریری طور پر بتائیں۔ اخبارات میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ فاروق ایس نائک کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو بینچ پر تحفظات ہیں، بائیکاٹ نہیں کیا۔ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس پر لارجر بینچ بننا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ آپ بائیکاٹ کر کے دلائل دینے آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا، ہمیں بینچ پر تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو سن لیتے ہیں، سیاسی جماعتوں نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا تو تحریری طور پر بتائیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے۔ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ 1988 میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے۔ عدالت نے زمینی حقائق کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے۔ جس حکم نامے کا ذکر کر رہے ہیں اس پر عمل ہو چکا ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ پہلے راؤنڈ میں 9 رکنی بینچ نے مقدمہ سنا تھا۔ 21 فروری کو سماعت کا حکم نامہ آیا تو ججز کے اختلافات کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ 2 ججز نے پہلے دن درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ رجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر قلعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ خط میں سپریم کورٹ کے جج نے لکھا کہ چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ آپ کو سینئر افسر کے طور پر اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور آپ کے مفاد میں بہتر یہی ہے کہ 31 مارچ کا سرکولر فوری واپس لیا جائے اور سرکولر واپس سے متعلق ان تمام لوگوں کو مطلع کیا جائے جن کو بھیجا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی خط لکھ دیا جس کی کاپی اٹارنی جنرل کو بھی بھجوا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار عشرت علی کو فوری طور پر واپس بلائیں، انہیں عدالت عظمیٰ کی ساکھ اور وقار مزید تباہ نہ کرنے دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے کہا کہ بہتر سمجھے تو رجسٹرار کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے خط کی کاپی چیف جسٹس کو بھی بھجوا دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار عشرت علی فوری طور پر عہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے گا۔ بائیکاٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن خود پہلے بینچ سے الگ ہو چکے تھے، وہ کیسے بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کاش آج بھی چیف جسٹس فل کورٹ بٹھا دیں اور جن ججز نے خود کو الگ کیا انہیں شامل نہ کریں تو ایسا فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ موجودہ بینچ سے فیصلہ کروانا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ بینچ میں شامل ایک جج پر سنگین الزامات ہیں۔ کرپشن کے الزامات والے جج کو بینچ میں شامل کر کے چیف جسٹس کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اس ہاؤس میں آئے ہیں اور بطور عوامی منتخب نمائندوں کے یہ ہمارا حق ہے جو کہ آئین کے مطابق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ما سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ ہم عوام کے دلوں کی ترجمانی کریں اور جو اس وقت صورتحال اس کے اوپر گفتگو کریں۔ یہ ہم جیلیں کاٹ کے آئے ہیں اور میرٹ پر ضمانتیں لے کے آئے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسے شخص کو ساتھ بٹھایا جس کے خلاف شدید ترین الزامات لگے ہیں کرپشن کے، اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے عدل کا پورے پاکستان میں۔ ہم آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں اس سے زیادہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ایوان کا منتخب نمائندہ ہوں۔ مجھے اگر بات کرنی ہے تو پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا۔ اسی حوالے سے یہی قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، تازہ خبر آپ کو دیتا ہوں، ان لوگوں کو، میرے کولیگز کو جن کو جیلوں میں بھجوایا گیا، ان کے بچوں کو بھجوایا گیا، ان کی اپنا بہنوں کو بھجوایا گیا، بیٹیوں کو بھجوایا گیا، اور بھونڈے الزامات۔ جناب اسپیکر، کاش آنریبل چیف جسٹس یہ کہہ دیتے کہ شہباز شریف یہ پنڈورا باکس لے کے گئے تھے لندن میں اور نیشنل کرائمز ایجنسی کو وہی جو مقدمہ میرے خلاف ایف آئی اے میں تھا وہاں بھجوایا۔ 2 سال اس کی تحقیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسپیکر مجھے سرخور نہیں کیا، آپ کو سرخور کیا، اس معزز ایوان کو سرخور، عمران نیازی نے
اور ان کے حواریوں نے شہزاد اکبر اینڈ کمپنی نے جو مل کر جھوٹا ایک سٹوری جو ڈیلی میل میں چھپوائی تھی، اس کی بالآخر 4 سال بعد انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں تردید کی اور معافی مانگی. جناب اسپیکر، آنریبل چیف جسٹس اس کا ذکر کرتے تھے. ان کو ان چیزوں کا وہ یاد نہیں رہا، ان کو یہ یاد رہا کہ میں جیل کاٹ کے یہاں سے اسپیچ کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اور آخری بات آپ کی اجازت سے، آج ہی میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے وکیل نے کہا کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہے، شی واز ناٹ این پبلک آفس ہولڈر. جناب اسپیکر، یہی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ بات ہے تو مریم نواز. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ کے پارلیمانی اتھارٹی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ملک کو مشکل حالات سے نکالا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حالات گمبھیر ہیں لیکن ہماری نیت صاف ہے. حالات بہتر ہوں گے، میرا ایمان ہے وقت آئے گا حالات بدل جائیں گے. IMF نے وفاقی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم نے 10 کروڑ غریب خاندانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کا آغاز کیا. ان سے تقاضا کیا گیا کہ آڈٹ کروایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کھٹائی میں پڑ گئی، ہر چیز کو بریکیں لگ گئیں، ہر بات میں کیڑے نکالے گئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، کل پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ چل پڑا کہ پاکستان اسرائیل سے تجارت شروع کر دی، جس کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. بطور ایک وزیر اعظم کے میرا یہ فرض ہے، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا، یعنی میں تمام جو ہمارے جو سیکرٹس ہیں ان کو میں سینے میں رکھوں گا. کوئی چیز میں اس کا راز افشا نہیں کروں گا، میں اس کا پابند ہوں. لیکن یہ تو ایک آ چکی ہے بات اپنا سوشل میڈیا پہ، یعنی اس کا یعنی دور دور تک اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر جھوٹ، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. وہ پتہ نہیں، میں نے تو اس کے اوپر دیکھنا بھی اس کو اپنا پسند نہیں کیا کہ یہ مجھے پتا تھا جھوٹ ہے. ایک پتہ نہیں کوئی یہودی ہے جس کا پاکستانی ساتھ اس نے کوئی ٹریڈنگ کی ہے، وہ اس کا حکومت پاکستان سے کیا تعلق؟ پاکستان کا روز اول سے یہ مطالبہ ہے، یہ ہماری بالکل یہ ہماری پوزیشن ہے کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو جو نہتے دن رات شہید ہو رہے ہیں ان کو حق نہیں مل جاتا، ان کو آزاد وطن نہیں مل جاتا، ہم اس وقت تک ہم اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی یہ شیطانی چرخہ بننے والے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے جو پاکستانی نژاد میئر آف لنڈن کی مخالفت کی اور اپنی جو ان کی سابق ان کی بیوی تھی، ان کے سگے بھائی کو ان کو اس کے مقابلے میں اس کو اوپنلی اس کو پروموٹ کیا. ہمیں اسے غرض نہیں کہ کون یہودی ہے، کون عیسائی ہے یا کون ہندو ہے. میں وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جس سے کہ پاکستان آج ان شدید مشکلات میں گر چکا ہے، لیکن انشاءاللہ کس طرح انہوں نے اپنے وزراء کے ذریعے ایک کے پی کا ایک پنجاب کا ان سے زہر اگلوایا اور کہا کہ چیف منسٹرز کو آپ سائن نہ کرنا تاکہ IMF ہمیں مدد نہ کرے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور اب عدلیہ کے اوپر کس طریقے سے بھرپور وار کرنے والا عمران نیازی ہے. یہ ساری باتیں میں فلور دی ہاؤس پہ کر چکا ہوں، اور آج اس لیے میں آپ کو یہ باتیں یاد کر رہا ہوں کہ آپ سارے اس لشکر میں آپ شامل ہیں. آپ سب نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے جیلیں کاٹی ہیں، کسی نے مارے کھائی ہیں، کوئی نیب کوٹوں میں گیا، کوئی نیب کے
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ آج ہم اپنی آئینی تاریخی کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ عمران خان نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر سپریم کورٹ میں آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے التوا سے متعلق درخواستوں کی سماعت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، جہاں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ترکیہ کے نقش قدم پر چلیں اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ معمار بن جائیں۔ عمران خان نے مزید لکھا کہ آئین، قانون، جمہوریت یا کرپٹ مافیا، ہر فرد کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں لکھا کہ جنگل کا قانون یا فسطائیت، ہر فرد کو ان میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ حساس اور اہم معاملے پر اجرت میں فیصلہ سنایا گیا تو نہیں مانا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا، حکمران اتحاد کی ایک طویل مشاورت ہوئی، 6 روز سے درخواست دی ہے کہ ہم اس میں فریق ہیں، ہمیں فریق بنایا جائے، مطالبہ کیا گیا سپریم کورٹ کی کارروائی میں شفافیت لائی جائے۔ ملک میں جاری سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد، جن میں دونوں صوبائی حکومتیں، وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وزارت دفاع کے زیر انتظام کام کرنے والی سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور وزارت خزانہ سے انہوں نے جب رقوم کی فراہمی کے بارے میں تسلی بخش جوابات آنے کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہ ان حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 اور آئین کے آرٹیکل 224 کو سامنے رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک ججمنٹ ورکرز پارٹی جو کہ 2012 میں جاری کیا گیا فیصلہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کی مختلف شقوں پہ انحصار کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیڈیول واپس لے کے 8 اکتوبر کی ڈیٹ کا اعلان کیا۔ یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا گیا، لیکن حیرانگی کی بات کہ بجائے 9 رکنی بینچ، یا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے جس میں وہ 2 معزز جج صاحبان نہیں ہوں جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس سے ریکیوز کر لیا، یعنی وہ اس کیس سے علیحدہ ہو گئے تھے اور اس کی وجوہات تھی، بجائے وہ معاملہ لارجر بینچ یا فل کورٹ کے سامنے رکھنے کے، چیف جسٹس صاحب نے اپنی صوابدید میں دوبارہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس میں تشکیل دے دیا۔ اس 5 رکنی بینچ میں جناب نے دیکھا کہ جب بات ہوئی تو اس بینچ کے معزز رکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عوان صاحب کی اس دلیل کے اوپر وضاحت سے کہا کہ جو پچھلی پروسیڈنگز تھی ان میں یہ معاملہ 3 کے بدلے 4 جج صاحبان کی اکثریتی رائے کی وجہ سے خارج تصور کیا گیا، لیکن حیران کن طور پہ پروسیڈنگز کو جاری رکھا گیا، کیونکہ جب ایک معاملہ 7 رکنی بینچ نے خارج کر دیا ہو تو پھر اس کو دوبارہ ری اوپن کرنا، اور وہ بھی 5 رکنی بینچ میں، یہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاصل ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اب عمران خان کے لیے فیصلہ دینا مشکل ہوگا، یہ 2018 نہیں ہے، اب لاڈلے کی جانب اور ترازو کا ایک طرف جھکاؤ نہیں ہوگا، اس پر رد عمل آئے گا۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے بھی کرپٹ، یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب نہیں ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کار نہیں چھوڑیں گے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ جنہوں نے سیکورٹی دینی ہے وہی الیکشن نہ کروانے کی کوشش میں ہیں. اسحاق ڈار کہتے ہیں پیسے نہیں جبکہ ان کے پاس اثاثے باہر پڑے ہیں. اسلام آباد میں لارڈز کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات آئین کا تقاضا ہے. پہلی بار دیکھ رہے ہیں آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, حکومت زبردستی کر رہی ہے. اعتزاز احسن نے کہا کہ پوری قوم اور وکلاء اپنے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. نظریہ ضرورت کب تک استعمال ہوگا؟ پیپلز پارٹی رہنما نے کہا کہ رینجرز تو رانا ثناء اللہ کے متحد ہے, وہ کیسے رینجرز کو اجازت دے گا؟ ایک بندہ آپ کا عدالت سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے. ماضی میں میاں خاندان کی ایک جج کو دی ہوئی ڈکٹیشن ریکارڈ پر ہے. اعتزاز احسن نے کہا کہ جسٹس منیب کی وراثت نظریہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے مارشل لا لگے. آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات کروائیں, 91 دن نگران حکومت صفر ہو جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج سپریم کورٹ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سپریم کورٹ کی اہمیت کو کم کرنے پر تلا ہوا ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو انصاف کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے دروازے پر جمع ہے. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے بار ایسوسی ایشن کا موقف سامنے آئے, آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہاد جانشین آئین توڑ رہا ہے. پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ بھٹو آئین دے کر جاتا ہے اور نواسا آج آئین توڑنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل پروفیشنل لائر ہیں, حکومت نے انہیں پھنسا دیا ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ جج نے کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں مقدمہ نہ سنیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جو انکار کر چکے وہ فل کورٹ میں کیسے بیٹھیں گے؟ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 15 نہیں بیٹھ سکتے تو 6 ججز شامل کر لیں. اٹارنی جنرل سے کہا گیا کہ ذہن بنا کرائیں. انہوں نے کہا کہ سیکرٹری دفاع اور مالیات نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ملک ڈوب چکا, اس لیے حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. حکومتی رپورٹ میں کہا گیا کہ الرٹ اتنا زیادہ ہو چکا کہ کمر ٹوٹ چکی ہے. پی ٹی آئی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی رپورٹ میں کہا گیا کہ مالیاتی مشکلات اتنی ہیں کہ ملک ناکام ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آج مجھے آئین و قانون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ حکومت نے حسب دستور کمپنی کی مشہوری کے لیے اعلامیہ جاری کیا. 13 جماعتوں کے اعلامیے کے برخلاف آج عدالت میں پیش ہوئے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حمود الزمان کو آج عدالت نے سنا. ایف سی, پولیس اور رینجرز ڈیوٹی دینے کے لیے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین و قانون کو ذبح ہونے سے بچا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا کہ عدالت نے سیکرٹری خزانہ کے مقابلے پر اسد عمر کو بلا لیا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں قمر زمان قائرہ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل عدالت میں گئے. انہوں نے وہاں جو سوالات اٹھائے ان پر پہلے بات ہونی چاہیے تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشاخانہ کیس میں نیب نوٹس کے خلاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواستیں قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل ہائی کورٹ بینچ نے توشاخانہ نیب تحقیقات میں نیب کال اپ نوٹسز کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں کی سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اخراج مقدمات کی درخواست پر سماعت 5 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. جسٹس علی باقر نظفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی 5 اپریل تک ملتوی کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی. اے ٹی سی جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے 75 کارکنوں کو پیش کیا گیا. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر، عامر کیانی، زلفی بخاری، خرم شہزاد، عمر ایوب، حماد اظہر، علی اوان نواز اور شہزاد وسیم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچے. دوران سماعت جج نے ریمارکس دیے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی تب تک انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیکورٹی فراہمی کی درخواست پر وزارت داخلہ اور وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. عمران خان کی سیکورٹی فراہمی کی درخواست پر چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق نے سماعت کی. جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ کیا عمران خان کو بطور سابق وزیر اعظم سیکورٹی نہیں مل رہی. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ کسی کو خطرات لاحق ہونے پر
سیکورٹی کے کیا ایس او پیز ہیں؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بہت سی سیکورٹیز واپس لی تھیں۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں آج امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوگا، جبکہ روپے کی قدر کم ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 250 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 79 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپیک پلس ممالک کے تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ غیر ملک کی خبر رساں ادارے کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں تقریباً 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اوپیک اتحادی ممالک مئی سے سال کے آخر تک تیل پیداوار میں یومیہ 1.15 ملین بیرل کٹوتی کریں گے۔ گزشتہ روز سعودی عرب سمیت اوپیک پلس ممالک نے 11 لاکھ بیرل یومیہ سے زائد تیل کی پیداوار کم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وفاق اور پنجاب حکومت نے رمضان المبارک میں 53 ارب روپے کا فری آٹا مہیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 1 کروڑ 58 لاکھ مستحق خاندانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کے بعد پنجاب کے 1 کروڑ 60 لاکھ مزید خاندانوں کو بھی مفت آٹا مہیا کیا جائے گا۔ ایسے تمام خاندان جن کی ماہانہ آمدن 60,000 سے کم ہے، ان خاندانوں کو مفت آٹا تقسیم کیا جائے گا۔ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس نے شمال مغربی سرحدوں پر اپنی فوج مضبوط کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ فن لینڈ کی نیٹو میں متوقع شمولیت کے جواب میں روس نے یہ اقدام کیا ہے۔ دوسری جانب نیٹو سیکرٹری جنرل جینس اسٹولنبرگ نے کہا کہ فن لینڈ منگل کو نیٹو کا رکن بن جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس نے شمال مغربی سرحدوں پر اپنی فوج مضبوط کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرے گا۔ سیکورٹی ڈویژن ہیڈ کوارٹر لاہور آفس میں پروموشن بینچ لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی آئی جی سیکورٹی ڈویژن کامران عادل اور ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر سیکورٹی ڈویژن خالد محمود افضل نے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے پولیس افسر محمد مخدوم کو پروموشن بیچ لگائے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی اشفاق ہمراہ تھے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سیکورٹی ڈویژن ہیڈ کوارٹر لاہور آفس میں پروموشن بیچ لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی آئی جی سیکورٹی ڈویژن کامران عادل اور ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر سیکورٹی ڈویژن خالد محمود افضل نے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے پولیس آفیسر محمد مخدوم کو پروموشن بیچ لگائے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی اشفاق ہمراہ تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ خواتین کے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی بقا کے لیے گزاری ہے۔ ان خیرات کا اظہار سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام امہات المومنین و سیدہ خاتون جنت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عظیم الشان کانفرنس میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت اور اوصاف و کمالات بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مفتی محمد رمضان سیالوی، ڈاکٹر محمد حسین اکبر، رانا محمد شفیق پسروری، مفتی کریم خان نے اپنے خطبات میں ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ اگر آج ہم ایک بہترین امت کے طور پر اقوام عالم میں سرخرو ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ نگران صوبائی وزراء صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ڈاکٹر فرقد عالمگیر، سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ قصور، زنگ، شیخوپورہ اور چنیوٹ کے ڈی ایچ کیوز کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ نگران صوبائی وزراء صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ڈاکٹر فرقد عالمگیر، سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سمیت اور دیگر افسران نے شرکت کی۔
قصور، زنگ، شیخوپورہ اور سنیوٹ کے ڈی ایس کیوز کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدنان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ عدنان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نگران صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جاوید ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت نیشنل اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون ڈاکٹر فرقت عالمگیر، سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، ایڈیشنل سیکرٹری شاہدہ فروغ آغا نبیل سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ قصور، جنگ و شیخوپورہ چنور سے ڈی ایچ کی ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر جمال ناصر نے اجلاس کے دوران پرائمری اینجیوپلاسٹی کے لیے آنے والے مریضوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر جمال ناصر کو اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ جی عدنان، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری کا غداگری کی روک تھام کے لیے مہم شروع کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ پیشہ ور بیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے۔ چیف سیکرٹری کا حکم کمشنر لاہور ڈویژن کو خصوصی اسکواڈ تشکیل دینے کی ہدایت۔ غداگری سماجی برائی ہے، اس کا سدباب سب کی ذمہ داری ہے۔ منظم گروہ عورتوں اور بچوں سے بھیک منگوانے میں ملوث ہے۔ چیف سیکرٹری کی غداگری کی روک تھام کے لیے پولیس کو انتظامیہ کی معاونت کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے حکم دیا کہ بھیک مانگنے والے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ غداگروں کی بحالی کے لیے ویلفیئر ہوم کام کر رہا ہے۔ بریفنگ اجلاس میں کمشنر لاہور ڈویژن، سی سی پی او لاہور اور متعلقہ حکام کی شرکت کی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے 4 اپریل کو سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی اور ایم ایس کو طلب کر لیا۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر عمران چودھری سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ عمران، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے 4 اپریل کو سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی اور ایم ایس کو طلب کر لیا ہے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عمران چودھری۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے سابق صوبائی وزیر کو 4 اپریل کو دوبارہ 12 بجے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد پر پارکنگ، کنٹین اور صفائی کے ٹھیکوں میں رشوت لینے کا الزام ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی اور ایم ایس پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو کروڑوں روپے رشوت دینے اور ان کے خرچے اٹھانے کا الزام ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی ڈاکٹر بلال محی الدین، ایم ایس ڈاکٹر محمد تحسین، اے ایم ایس پرچیز ڈاکٹر شکیل کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اے ایم ایس اسٹور فارمیسی ڈاکٹر مسعود نواز کو بھی اینٹی کرپشن نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمراہ طلب کر لیا۔ ملزمان پر سینٹرل پرچیز میں مہنگے داموں سٹینٹ خرید کر سرکاری خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ ملزمان پر رواں مالی سال پیپرا رولز کے خلاف ورزی کر کے سٹینٹ کی خریداری میں بھاری کمیشن لینے کا بھی الزام ہے۔ بائی پاس آپریشن میں استعمال ہونے والا سامان بھی مہنگے داموں خریدنے کا الزام ہے۔ پی آئی سی انتظامیہ پر دل کی بیٹریوں سمیت پی آئی سی کے سٹور سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان چوری کروانے کا بھی الزام ہے۔ جی عمران چودھری، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے لاہور پولیس کے 56 افسران اور اہلکاروں میں تقریباً 11 لاکھ کے انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی۔ ریٹائرڈ ایس پی فرد عباس کے قاتل کو گرفتار کرنے والی سی آئی اے ٹیم کو کیش انعام اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ دیگر افسران اور اہلکاروں نے ڈکیتی، قتل، اغوا، برائے تاوان سمیت دیگر سنگین وارداتوں کے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں انسپیکٹر سے کانسٹیبل رینک کے پولیس ملازمین شامل تھے۔
آئی جی پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور خدمت کے لیے درد دل خلوص نیت اور جذبہ جہاد کے تحت کام کریں گے. یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں کی جان و مال اور عزت پر حملہ آور ہونے والے ظالموں کے سامنے دیوار بن جائیں گے. سول نوعیت کے کیسز پر متاثرین کا کسی ہمدرد وکیل سے رابطہ کروائیں تاکہ اس کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ان کی حکومت اگلے ماہ ہونے والے انتخابات میں امریکہ کو سبق سکھائے گی. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ترک صدر نے کہا کہ انتخابات سے قبل حزب اختلاف سے ملاقات کرنے پر امریکی سفیر کو شرم آنی چاہیے. آپ ایک سفیر ہیں. طیب اردوان کا مذاکرہ بالائے بیان امریکی سفیر جیف فلیک کی اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی کے سربراہ کمال قدوات سے ملاقات کی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ طالبان نے خواتین کے زیر انتظام ریڈیو اسٹیشن صدائے بانوان کو ماہ رمضان کے تقدس اور احترام کا خیال نہ رکھنے اور مملکت کے قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر بند کر دیا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان حکومت کی اطلاعات اور ثقافت کے ڈائریکٹر معیز الدین احمدی نے بتایا کہ صوبہ بدخشان میں خواتین کے زیر انتظام ریڈیو اسٹیشن کو رمضان کے مقدس مہینے میں موسیقی کا پروگرام نشر کرنے پر بند کیا گیا ہے. معیز الدین احمدی نے مزید کہا کہ مذکورہ ریڈیو نے رمضان مبارک کے دوران گانے اور موسیقی نشر کر کے امارات اسلامیہ کے قوانین اور ضوابط کی متعدد بار خلاف ورزی کی. طالبان حکومت کے ڈائریکٹر اطلاعات اور ثقافت نے یہ بھی کہا کہ اگر ریڈیو اسٹیشن کی انتظامیہ امارات اسلامیہ افغانستان کی پالیسی کو قبول کرتا ہے اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کی ضمانت دیتا ہے تو اسے دوبارہ کام کرنے کی اجازت دیں گے. نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز کے لیے ترکش میں پیر کو سجائے جائیں گے جبکہ سلیکٹرز لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز اور دوسرے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے آج سے سرگرمیوں میں تیزی آ جائے گی. ذرائع کے مطابق کیویز سے وائٹ بال سیریز کے لیے اسکواڈز کی تشکیل کے لیے سلیکٹرز پیر کو لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے. عمر ادائیگی کے لیے جانے والے کپتان بابر اعظم کی بھی گھر واپسی ہوگی. پاکستانی ٹیم کے غیر ملکی کوچنگ سٹاف کی آمد کا سلسلہ بھی آج سے شروع ہو جائے گا. پہلے مرحلے میں ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈ برن اور بیٹنگ کوچ اینڈریو پوتیکن ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے لاہور پہنچ رہی ہیں. ٹیم ڈائریکٹر اور کنسلٹنٹ میکی آرتھر کی لاہور آمد کا دن ابھی تک طے نہیں ہو پایا جبکہ بولنگ کوچ مورن مورکل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ آئی پی ایل کے بعد اپنی خدمات پیش کریں گے. ہیڈ کوچ بریڈ برن اور بیٹنگ کوچ اینڈریو پوتیکن پی سی بی حکام کے ساتھ سلیکشن کمیٹی اور کپتان بابر اعظم سے بھی ملاقات کر کے سیریز کی حکمت عملی ترتیب دیں گے. قومی ٹیم کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ کا بورڈ سربراہ نجم سیٹھی کی منظوری ملنے کے بعد باقاعدہ اعلان منگل تک کر دیا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.